शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल पर अपने सभी सुनने वालों को वेलकम कहती हूं। लिसनर्स, मैं उम्मीद करती हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको, हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज आप लोगों के लिए एज़ यूजुअल मैं बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी लेकर आई हूँ जो मेरे रेगुलर लिसनर्स और रेगुलर स्टोरी सेंडर्स ने मेरे साथ शेयर की हैं। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी ज़ीशान नवीद लाहौर से शेयर कर रहे हैं। ज़ीशान कहते हैं कि आज आपके साथ अपने अब्बू की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक खौफनाक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से काफ़ी साल पहले की बात है, जब मेरे अब्बू बिल्कुल बच्चे हुआ करते थे। तब मेरे अब्बू की जो एज थी वो 10 से 12 साल थी। अब्बू बताते हैं कि जहाँ पर हम लोग रहते थे वहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा नहीं थी, दूर दूर घर हुआ करते थे। गर्मियों का मौसम था। मेरे अब्बू और उनके दो दोस्त घर वापस आ रहे थे स्कूल से। वो कहते हैं कि उनके वो जो दो दोस्त थे उनके घर साथ साथ थे और अब्बू का जो घर था यानी मेरे जो अब्बू थे जहाँ पर वो रहते थे वो घर थोड़ा दूर था। वो कहते हैं कि उनके जो दोस्त थे वो अपने घर चले गए और अब्बू अपनी धुन में मगन अपने घर की तरफ आ रहे थे। जिस रास्ते से वो गुजर कर आ रहे थे वो रास्ता कुछ वीरान था। अचानक से वो क्या देखते हैं कि उनको दूर कोई बैठा हुआ नजर आया है। वो बड़े हैरान हुए कि ये कौन बैठा हुआ है। जो ही वो करीब जाते गए तो वो एक ज़ईफ सी औरत थी जो एक कोने पर बैठी हुई थी और मेरे अब्बू को मुखातिब करके ये कहती है, बेटा मेरी ये गठरी उठाकर मेरे सर पर रख दो, ये बहुत वजनी है, मुझसे उठाई नहीं जा रही। अब्बू बड़े हैरान हुए। अब्बू ने जो ही उनकी गठरी उठाई वो इतनी हल्की थी, ऐसा लग रहा था उसमें कुछ है ही नहीं। उन्होंने वो उठाकर उस बूढ़ी ज़ईफ औरत के सर पर रख दी। वो मेरे अब्बू को दुआएं देने लग गई। अब्बू आराम से आगे अपने घर की तरफ चलते हुए आने लग गए। अब वो इतनी ज़ईफ औरत थी कि बामुश्किल खड़ी हो पा रही थी। जैसे ही अब्बू कहते हैं कि मैं कुछ ही दूर गया हूँ, दोबारा से मुझे नजर आया कि सामने कोई बैठा हुआ है। जो ही मैं उसके करीब जाने लगता हूँ वो वही बूढ़ी औरत होती है। एकदम से मेरे जहन में ये ख्याल आया, मैं तो इतना तेजी से चलता हुआ आ रहा था और ये तो वो ज़ईफ औरत दोबारा मुझे नजर आ गई है और वही गठरी फिर लेकर बैठी हुई है। जितनी ये ज़ईफ थी ये तो इतना तेज चल ही नहीं सकती कि मेरे से पहले ये आकर आगे बैठी हो। अभी अब्बू उससे कुछ दूर ही थे तो एकदम से उसने फिर मेरे अब्बू की तरफ देखा और उसका जो चेहरा था वो बहुत ज़्यादा अजीबो गरीब हो गया। यानी उसका जो चेहरा था वो उसके खदोखाल बदले और वो बहुत भयानक चेहरे वाली एक औरत बन गई। और उसने मेरे अब्बू को दबोचने के लिए जो ही वो उनकी तरफ बढ़ी, मेरे अब्बू ने फौरन से पहले वहां से तेजी के साथ भागना शुरू कर दिया। वो इतना तेज भागे, बच्चे भी थे, और इतना तेज वो भागे कि उन्होंने पीछे पलट कर नहीं देखा। जो ही वो अपने घर पहुंचे, और अब्बू बताते हैं कि जब मैं भाग रहा था तो मुझे इस तरह से महसूस हो रहा था कि मेरे पीछे जैसे घोड़ा भागता है, घोड़े के भागने की आवाज़ आ रही थी और खौफनाक चीखों की आवाज़ आ रही थी। दोपहर का टाइम था। वो कहते हैं जो ही अब्बू घर आए वो उसी जगह पर दरवाजे के अंदर ही गिरे और बेहोश हो गए। जब उनके गिरने का शोर मेरी दादी अम्मा ने और उनकी अम्मी ने जब सुना तो वो बहुत ज़्यादा डर गई और भाग कर आई तो शोर बरपा हो गया। बड़ी मुश्किल के साथ उन्होंने अब्बू को उठाया और कमरे में लेकर गए। उनको बहुत सा बुखार था। फौरन से डॉक्टर को बुलाया गया तो डॉक्टर ने उनको चेक किया, मेडिसिन दी, मगर मेडिसिन का कोई असर नहीं हो रहा था। दादा अब्बू ने कहा कि जिस हालात में ये घर में आकर गिरे हैं, ये बेहोश हुए हैं, ये बात कोई और लगती है। फिर उन लोगों ने एक इमाम साहब को बुलाया। जब वो इमाम साहब आए, उन इमाम साहब ने पढ़ाई की, दम किया, तो उन्होंने ये बताया कि आपके बच्चे को चुड़ैल ने दबोचना चाहा था, चुड़ैल ने इन पर हमला किया है। लेकिन ये खुशकिस्मत है, एक तो उन्होंने पीछे पलट कर नहीं देखा, दूसरा ये टाइमली वहां से भाग पड़े। फिर उन्होंने अब्बू को दम किया, पानी पिलाया, तावीज़ वगैरह दिए जो उन्होंने अपने गले में पहने। तो जब उनको कुछ होश आया, वो नॉर्मल हुए, तो उन्होंने सारा वाकया बताया। तो जिस पर फिर उनके अब्बू का ये कहना था कि बेटा वो जगह बहुत ज़्यादा असेब ज़दा है, वीरान जगह है, दोपहर के टाइम अकेले वहाँ से मत गुजरा करो। जब भी स्कूल जाते हो वापसी पर अपने दोस्तों के साथ ही कोशिश किया करो घर आने की। अब्बू बताते हैं कि वो सारी जो जगह थी ये यही कॉलोनी थी जहाँ पर हम आज भी रहते हैं। तब वहाँ पर घर नहीं थे, अब बाकायदा वहाँ पर घर बन गए हैं, सोसाइटीज़ बना दी गई हैं, मगर वो जगह आसेब ज़दा थी और आसेब ज़दा है। ये मेरे अब्बू की ज़िंदगी की एक कहानी थी जो उन्होंने शेयर की। अभी भी जब अब्बू सुना रहे थे तो उनके चेहरे से वो डर और खौफ महसूस हो रहा था जो उन्होंने उस वक्त अपने बचपन में फील किया था। बहुत शुक्रिया ज़ीशान नवीद आपका। अल्लाह आपके पेरेंट्स को आपके सर पर सलामत रखे।
سب کے پیرنٹس کو اللہ میرے پیرنٹس کو ہم سب کے سر پر سلامت رکھے۔ لسنرز، جو جگہ سیب زدہ ہوتی ہیں گرمیوں کی دوپہر میں تو ایسے بہت سے معاملات ہوتے ہیں، جو لوگ دوپہر کے ٹائم بچے اسکول سے واپس آ رہے ہوتے ہیں یا جو لوگ اپنے گھروں میں کام کاج کر کے دوپہر کے ٹائم واپس جا رہے ہوتے ہیں، تو جو ویران جگہ ہوتی ہے وہاں پر اکثر لوگوں کو غیر مرئی مخلوقات اگر تو وہاں پر وہ ہیں تو اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں، کبھی کسی انسان کی شکل میں، کبھی کسی جانور کی شکل میں، کبھی کسی سائے اور کسی اور مخلوق کی شکل میں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جو شکر دوپہر کا ٹائم ہوتا ہے وہ بہت زیادہ آسیب زدہ ہوتا ہے، اس میں نہ تو چھت پر جانا چاہیے اور نہ ہی کسی ویرانے والی جگہ پر۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی رمشا سید شیئر کر رہی ہیں انڈیا سے۔ رمشا موتیہاری کی رہائشی ہیں۔ رمشا کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ ایک پرانے دور کی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں جب میری امی بالکل ینگ ہوا کرتی تھی۔ امی بتاتی ہیں کہ جو ہم لوگوں کی نانی اماں تھی ان کو ڈائبٹیز تھی، تو وہ ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے جس ڈاکٹر کے پاس جاتی تھی اس ڈاکٹر کا جو ہاسپٹل تھا وہ بیسمنٹ میں تھا، لائک اس کا جو سارا وہ ہاسپٹل کا ایریا تھا، اوپر بلڈنگ تھی اور جہاں پر وہ چیک کرتے تھے وہ سارا جو جگہ تھی وہ بیسمنٹ ٹائپ جگہ تھی۔ تو وہ کہتی ہیں کہ اسی کی بیک سائڈ پر ایک گرلز ہاسٹل بھی تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا جو نانی اماں تھیں وہ ریگولر چیک اپ کے لیے گئی ہوئی تھیں ہاسپٹل، ساتھ میری خالہ بھی تھیں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ جو ہی ہم لوگ وہاں پر گئے مغرب ہو چکی تھی۔ اب جو ہاسپٹل کا جو مین گیٹ تھا وہ روڈ پر لگتا تھا اور وہ جو ہاسٹل تھا اس کی بیک سائڈ سے اس کا بیک گیٹ لگتا تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ جب ہم لوگ واپس آنے لگے رات ہو چکی تھی تو بہت زیادہ کراؤڈ تھا، رش بہت زیادہ تھا، تو نانی اماں نے یہ کہا کہ پچھلے گیٹ کی طرف سے چلے جاتے ہیں، ادھر بہت زیادہ رش ہے، نکلتے نکلتے ہمیں زیادہ دیر ہو جائے گی۔ جو ہی نانی اماں کہتی ہیں کہ ہم لوگ ان کے ہاسپٹل سے باہر نکلے ہیں اس بیک سائڈ پر جانے کے لیے، گیٹ سے باہر نکلے ہیں جہاں پر وہ گرلز ہاسٹل تھا، ایک دم سے نانی اماں کا پاؤں کسی چیز کے ساتھ ٹکرایا اور وہ اس طرح سے گرتے گرتے بچی، ان کا پاؤں فولڈ ہو گیا، ان کو باقاعدہ یہ محسوس ہوا کہ ان کا پاؤں کسی چیز کے ساتھ ٹکرایا ہے۔ جو ہی انہوں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو زمین پر ایک کالے رنگ کا سایہ تھا جس کو انہوں نے رینگتے دیکھا اور وہ غائب ہو گیا۔ پہلے نانی اماں کو یہ لگا کہ ہو سکتا ہے میرا وہم ہو، جو مجھے سایہ نما کچھ نظر آیا ہے، میرا پاؤں کسی اور چیز کے ساتھ ٹکرایا ہوگا۔ خیر وہ گھر آ گئے اور گھر آ کر نانی اماں کی تھوڑی طبیعت خراب ہو گئی، انہیں بخار سا ہو گیا اور وہ سو گئی۔ جیسے ہی وہ جاگیں ان کی حالت ہی عجیب ہو گئی، انہوں نے بہت زیادہ غصہ کرنا شروع کر دیا، چیخنا چلانا شروع کر دیا، گھر کی چیزیں اٹھا کے پھینکنا شروع کر دیں۔ سب بہت زیادہ حیران تھے کہ ایک دم سے ان کو ہو کیا گیا ہے، وہ سب سے آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی۔ جس ٹائم نانی اماں نے کسی اور آواز میں بولنا شروع کیا ان کی آواز ٹوٹلی چینج ہو گئی، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ہیں وہی مگر وہ آوازیں بہت خوفناک نکال رہی تھیں۔ پھر ان لوگوں نے فوراً سے ایک امام صاحب کو بلایا، اللہ والے تھے وہ، انہوں نے جب پڑھائی کی تو وہ جو جس چیز کے ساتھ وہ ٹکرائی تھی وہ چیز حاضر ہو گئی۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جب ہاسپٹل سے واپس آ رہی ہیں اس راستے میں ان کا ٹکراؤ کسی غیر مرئی مخلوق سے ہوا ہے اور وہ اس طرح سے ہوا ہے کہ وہ ان پر حاوی ہو چکی ہے۔ انہوں نے باقاعدہ اس چیز کو حاضر کیا اور اس نے یہ بتایا کہ اس عورت نے میرے اوپر پاؤں رکھا ہے، وہ ایک چڑیل تھی۔ اس نے یہ کہا کہ اس عورت نے مجھے پاؤں سے مارا ہے، اب میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ وہ جو عامل تھے انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، ان کی جان بخش دو، ان کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے عمل کے ذریعے تمہیں جلا کر راکھ کر دوں گا۔ اس نے کہا تم جو مرضی کر لو، میں اسے نہیں چھوڑوں گی، میں اس کا اس سے بھی برا حال کروں گی۔ جو ہی انہوں نے پڑھائی شروع کی، اپنا عمل پڑھنا شروع کیا، اپنا عمل شروع کیا، وہ جو چڑیل تھی وہ حاضر تو ہوئی بھی تھی۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس کو چھوڑ دوں گی لیکن دوبارہ کبھی بھی یہ وہاں پر اس طرح سے نہ گزرے، اس سائڈ سے، وہاں پر میں رہتی ہوں، میرا بسیرا ہے۔ پھر اس نے ان کی جان چھوڑ دی، انہوں نے دم وغیرہ کروایا، تعویذ وغیرہ لیے، تب جا کر وہ ٹھیک ہوئی۔ یہ میری امی نے نانی اماں کی زندگی میں ایک کہانی جو ہوئی تھی وہ ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ رمشا سید آپ کا، بہت اچھی سٹوری شیئر کرتی ہیں آپ بھی۔ لسنرز، وہی بات کہ جو راستہ ویران ہوتا ہے وہاں پر غیر مرئی مخلوقات اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں۔ مغرب کے بعد جنات آزاد ہوتے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جب بھی مغرب کی اذان ہو اپنے گھروں کی کھڑکیاں دروازے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بند کر دیا کریں، کیونکہ اس وقت آسمان سے بے تحاشا جنات اور ایسی مخفی مخلوقات زمین پر اترتی ہیں جو پناہ گاہ ڈھونڈتی ہیں، جو رہنے کے لیے ٹکانے ڈھونڈتی ہیں۔ پھر جو گھر
کھلے ہوتے ہیں، جو دروازے کھلے ہوتے ہیں، وہاں پر وہ اپنا بسیرا کر لیتے ہیں اور ان گھروں کے لوگوں کو پھر وہ تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر تو وہ شیاطین جنات ہوں تو وہ تنگ کرتے ہیں۔ کہا یہ بھی جاتا ہے کہ جو نیک مخلوقات ہوتی ہیں وہ انسان کو تنگ نہیں کرتی، اگر وہ کسی جگہ پر چلی بھی جائیں تو وہ اپنا میسج کنوے کرتے ہیں کہ ہم یہاں پر ہیں، یہاں پر پاکیزگی کا، صفائی کا خیال رکھیں۔ اگر وہاں پر خیال نہ رکھا جائے تو وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں، لیکن جو شیاطین جنات ہوتے ہیں ان کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے انسان کو تنگ کرنا۔ اس لیے پلیز جب بھی مغرب کی اذان ہو اپنے گھروں کے کھڑکی دروازے بند کر دیا کریں، اور مغرب کی اذان ہوتی جائے تو بسم اللہ پڑھ کر ان کو کھول دیا کریں۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ریگولر سٹوری سینڈر وقاص احمد مانچسٹر سے شیئر کر رہے ہیں۔ وقاص کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ تقریباً آج سے 40 سال پرانی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جو ہم لوگوں کے گاؤں راولا کوٹ کی ہے، جو لائن آف کنٹرول کے پاس ہے۔ یہ اس گاؤں کی بات ہے، وہ جو گاؤں ہے وہاں پر ہم لوگوں کے تقریباً سب اپنے ہی ریلیٹیوز رہتے ہیں، سبھی کوئی نہ کوئی ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہاں پر جو ہم لوگوں کے اپنے ہی ریلیٹیوز تھے، انکل تھے، یعنی ان کی جو والدہ تھیں وہ بہت زیادہ ایک دم سے بیمار ہو گئیں۔ تو وہاں کا جو لوکل ہاسپٹل تھا وہاں پر ان کو لے جایا گیا، تو وہاں کے جو ڈاکٹرز تھے ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی ان کی پرابلم کی، ان کی بیماری۔ تو وہ جو ڈاکٹرز تھے انہوں نے ان کو ریفر کر دیا کہ آپ ان کو راولا کوٹ کا جو مین ہاسپٹل ہے وہاں پر لے جائیں۔ رات کا ٹائم تھا، وہ لوگ ان کو مجبوراً وہاں سے اس ہاسپٹل میں لے جا رہے تھے۔ ابھی وہ لوگ وہاں پر پہنچے ہی نہیں تھے کہ وہ جو بوڑھی خاتون تھیں، جو ضعیف تھیں، ان کی والدہ جو تھیں وہ وفات پا چکی تھیں۔ پورے گاؤں میں پتہ چل گیا، سب کو پتہ چل گیا کہ وہ ہاسپٹل لے کے جا رہے تھے تو ان کی ڈیتھ ہو گئی، وہ فوت ہو گئی۔ تو جو پیچھے ان کا گھر تھا وہاں پر گاؤں کے سبھی لوگ اکٹھے ہو گئے، بہت رش ہو گیا۔ اب جو راستہ تھا واپسی کا، جیسے وہ جب جا رہے تھے بہت کٹھن راستہ تھا، بہت خراب راستہ تھا، تو واپس آتے آتے تقریباً ان کو رات کے 3 سے 4 بجے کا ٹائم ہو گیا۔ پہلے تو وہاں پر رش کم ہوا، لیکن جو ہی ان کی ڈیڈ باڈی واپس آئی تو ایک دم سے سبھی علاقے کے لوگ وہاں پر جمع ہو گئے۔ ان کا گھر بہت زیادہ بڑا نہیں تھا، ان کے گھر کے قریب ہی ایک اور گھر تھا، جو وہاں پر ایک عورت تھی وہ اس علاقے کو چھوڑ کر گئی تھی، تو وہ جو گھر تھا وہ ہم لوگوں کے ریلیٹیوز کو ہی دے گئی تھی۔ اس گھر کو، وہ کچا مکان تھا اور بہت بڑا مکان تھا، اس کو ہمیشہ تب ہی یوز کیا جاتا تھا جب کوئی ایسا اوکیزن ہوتا تھا، لائک اگر کوئی شادی یا اللہ نہ کرے کوئی فوتگی ہو جاتی تھی، اس گھر کو استعمال کیا جاتا تھا۔ وہاں پر وہ جو ایک آنٹی تھیں، اس وقت اس دور میں ان کی ایج 30 سال تھی اور اب وہ کافی زیادہ ضعیف ہیں۔ انہوں نے یہ سٹوری شیئر کی ہے۔ وہ کہتی ہیں ہم لوگوں نے یہی مشورہ کیا کہ ان کی جو ڈیڈ باڈی ہے ان کو اس گھر میں شفٹ کر دیتے ہیں، کیونکہ لوگ بہت زیادہ آئیں گے، جنازے میں شرکت کے لیے بھی تقریباً پوری برادری نے آنا تھا، تو اس لیے یہاں پر بہت جگہ کم پڑ جائے گی۔ وہ کہتے ہیں ان کی جو میت تھی اس گھر میں رکھا گیا۔ وہ جو گھر تھا سارا کچا مکان تھا، کافی زیادہ بند رہنے کی وجہ سے وہ ڈراؤنا سا فیل ہو رہا تھا۔ وہ کہتی ہیں جو ہی وہاں پر گئے تو بچے سو رہے تھے، اور ایک دم سے جو ہی میں وہاں پر لیٹی ہوں تو مجھے ایک دم سے محسوس ہوا، ابھی میری آنکھ نہیں لگی تھی تو میں کیا محسوس کرتی ہوں کہ وہاں پر کبوتر تھے۔ کبوتر ایک دم سے بہت زیادہ بے چین ہونے لگے، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ جو کبوتر ہیں ان میں عجیب و غریب سی بے چینی آ گئی ہے، جیسے ان کو کچھ کوئی ڈرا رہا ہے۔ وہ کہتی ہیں مجھے سمجھ نہ آئے کہ اتنی رات کا ٹائم ہے تو ایک دم سے ان کبوتروں کو کیا ہو گیا ہے۔ جو ہی وہ اٹھ کر کبوتروں کو دیکھنے کے لیے دروازے سے باہر نکلی، وہ کبوتروں کا جو ڈربا سا تھا وہ باہر ہی تھا، تھوڑا سا اونچا تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک جانور نما کوئی مخلوق ہے، وہ سارے کبوتروں کو نکال کر کھا رہی ہے، ان کی گردنیں کھا رہی ہے اور ان کے جو جسم ہے وہ نیچے پھینک رہی ہے، اور اس کے ہاتھ اور اس کا چہرہ خون سے بھرا ہوا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ایک دم میں بہت زیادہ ڈر گئی۔ اس سے پہلے کہ میں دروازہ بند کرتی ایک دم سے میری نظر پڑی تو وہاں پر میں نے ایک عورت کو بھی کھڑے دیکھا۔ وہ عورت بہت زیادہ خوفناک تھی، اس کا پورا چہرہ خون سے بھرا ہوا تھا۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی کہ ایک دم سے یہ کیا منظر ہے۔ میں فوراً سے اندر آئی، میں نے آیت الکرسی پڑھی اور دروازہ بند کر لیا۔ اس کے بعد وہ کہتی ہیں ساری رات میں اسی ڈر اور خوف میں نے گزار دی، بڑی مشکل کے ساتھ وہ رات گزری، کیونکہ کبوتر بہت عجیب و غریب آوازیں نکال رہے تھے۔ جو ہی صبح ہوئی وہ کہتی ہیں میں اس کمرے سے باہر نکلی کہ باہر کا منظر جا کر اب دیکھتی ہوں کہ وہاں پر کیا حالات ہیں جو رات کو کبوتروں کے ساتھ وہ سارا ماجرا ہوا تھا۔ تو وہ کہتی ہیں جب میں وہاں پر جا کر میں نے دیکھا تو میں حیران ہو گئی، وہ جتنے بھی کبوتر میں رات کو مرے ہوئے دیکھ رہی تھی وہ سب ٹھیک تھے اور اپنے ہی اس پنجرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔
وہ کہتی ہیں میں نہیں سمجھ سکی کہ وہ سب کیا تھا، ایک دم سے وہ کیا میں نے دیکھا، وہ غیر مرئی مخلوق کیا تھی۔ پھر انہوں نے یہ واقعہ سب سے شیئر کیا، تو اس وقت کے ان کے جو بزرگ بڑے لوگ تھے انہوں نے یہ بتایا کہ وہ جگہ بہت زیادہ آسیب زدہ تھی، جس طرح سے وہاں پر وہ فوتگی ہوئی بھی تھی، وہ غیر مرئی مخلوقات نے اپنا آپ ظاہر کیا، وہ وہاں پر تھیں، وہ ایریا اس دور میں بھی بہت زیادہ آسیب زدہ تھا، اور آج کے دور میں بھی وہ جگہ بہت زیادہ آسیب زدہ ہے۔ یہ وہ آنٹی تھی جنہوں نے اس دور کی ایک کہانی شیئر کی اور میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ وقاص احمد آپ کا۔ لسنرز، اللہ سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے اور اللہ سے ہمیشہ رحم مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں غیر مرئی مخلوقات کے ایسے بھیانک حملوں سے محفوظ رکھے۔ جو جانور ہوتے ہیں ان کو غیر مرئی مخلوقات جنات کے اصل چہرے نظر آتے ہیں، اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ جو بلی ہے، بلی کو جنات کا اصل روپ نظر آتا ہے۔ جب بھی جنات کسی جگہ پر ہوں، بلی ہو گئی، کتے ہو گئے، یہ بہت زیادہ بھونکتے ہیں یا بہت عجیب و غریب آوازوں میں روتے ہیں، ان کو وہ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، کبھی کبھار ان کو بھی ڈراتی ہیں اور پھر انہی کے روپ لے کر انسانوں کو بھی ڈراتی ہیں۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی ماریا شیئر کر رہی ہیں۔ ماریا کہتی ہیں میں ملتان کی رہائشی ہوں اور آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ تقریباً آج سے 8 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگوں نے ایک گھر لیا رینٹ پر، وہاں پر شفٹ ہوئے ہمیں تقریباً 1-2 ماہ ہی ہوئے تھے۔ سارے حالات نارمل تھے، اس گھر میں ہم لوگ بالکل خوشی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ گھر بہت زیادہ بڑا بھی نہیں تھا اور بہت چھوٹا بھی نہیں تھا۔ اس کا جو اوپر والا پورشن تھا وہاں پر بھی ایک روم تھا اور بہت بڑا چھت تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، میں اور میری چھوٹی بہن ہم شام کے ٹائم چھت پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ابھی مغرب کی اذان شروع ہوئی تھی تو میری چھوٹی بہن نے کہا چلو نیچے چلتے ہیں۔ جو ہی ہم لوگ اٹھ کر آنے لگی، ہم لوگوں کو ایسا لگا کہ ہم لوگوں کی بیک سائڈ پر کوئی چیز گری ہے۔ ہم لوگوں نے جب پلٹ کر دیکھا تو ایک کالے رنگ کی کوئی چیز گری پڑی تھی۔ اس وقت کوئی پرندہ بھی نہیں تھا۔ ہم لوگوں کو بڑی حیرانگی ہوئی کہ یہ کیا چیز ہے۔ جو ہی ہم لوگوں نے اٹھا کر دیکھا، وہ اس طرح سے تھی جیسے کوئی گڑیا ہے، اور اس گڑیا کا چہرہ بہت زیادہ بگڑا ہوا تھا۔ اس کے سر کے بال جیسے باقاعدہ جلائے ہوئے تھے اور اس کے جو دونوں ہاتھ تھے وہ بھی ٹیڑھے کیے ہوئے تھے۔ ہم لوگوں نے جب اتنے خوفناک کھلیے والی گڑیا دیکھی، ہم لوگ ڈر گئے، ہم نے اس کو چھت پر ہی پھینکا اور ہم لوگ نیچے بھاگ گئے۔ ہم نے یہ بات آ کر امی کو بتائی تو امی نے یہ کہا کہ پاس پاس سب کے گھر ہیں، بچے کھیل رہے ہوں گے، کسی نے شرارت کی ہوگی اور وہ گڑیا پھینک دی ہوگی۔ ہم لوگوں نے بھی یہی سمجھا کہ ہو سکتا ہے کسی بچے نے شرارت کر کے پھینک دی ہو۔ اکثر بچے اپنے کھلونے توڑ دیتے ہیں، ان کا برا حشر کر دیتے ہیں۔ رات کا ٹائم ہوا، ہم لوگ اس بات کو بھول گئے۔ ہم لوگ اپنے صحن میں ہی سویا کرتے تھے، گرمیوں کا موسم تھا۔ آدھی رات کا ٹائم ہوا تو ہم لوگوں کے چھت کے اوپر سے بہت بھیانک بلی کے رونے کی آواز آنے لگی۔ وہ آوازیں اتنی زیادہ خوفناک تھیں کہ تقریباً سب گھر والوں کی آنکھ کھل گئی۔ آج سے پہلے کبھی بھی ہم لوگوں نے بلی کے اتنے بھیانک بولنے کی آوازیں نہیں سنی تھیں۔ امی نے بھی جب وہ آواز سنی تو امی نے یہی کہا کہ آپ سب آیت الکرسی پڑھو، کیونکہ بلی کا رونا اچھا نہیں مانا جاتا۔ وہ بلی باقاعدہ رو رہی تھی۔ تقریباً آدھا پونا گھنٹہ بلی کے رونے کی آوازیں آتی رہیں اور اس طرح سے لگ رہا تھا ہم لوگوں کے چھت کے اوپر بہت بھاری قدموں کی آواز بھی آ رہی ہے۔ بڑی مشکل سے ہم لوگوں نے وہ رات گزاری۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ اگلی صبح ہوئی تو امی نے یہ کہا کہ وہ جو گڑیا تھی اس گڑیا کو اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دو۔ جو ہی میں اور میری سسٹر ہم لوگ چھت پر گئی، ہم نے پورا چھت چھان مارا، ہم لوگوں کو کہیں بھی وہ نہیں ملی۔ ہم لوگوں نے اس کو جہاں پر پھینکا تھا ہم لوگوں نے ایک ایک جگہ ڈھونڈی، وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ انفیکٹ ہم لوگوں نے باہر گلی میں بھی جھانک کر دیکھا کہ ہو سکتا ہے کوئی پرندہ اٹھا کر لے کے آؤ، وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ اس گڑیا کے ہم لوگوں کے گھر گرنے کے بعد وہاں پر عجیب و غریب واقعات ہونا شروع ہو گئے۔ جو ہی مغرب کا ٹائم ہوتا تھا ہم لوگوں کو اپنے گھر میں ایک عورت چلتی پھرتی نظر آنے لگ گئی۔ پہلے ہم لوگوں کو اپنا وہم لگتا تھا۔ پہلے دن بلی کے رونے کی آواز آئی، اگلے دن رات کو ہم لوگ دوبارہ اپنے صحن میں سو رہے تھے۔ تقریباً رات کے 2:30 بجے کا ٹائم ہوا تو جو ہی میری امی کی آنکھ کھلی، وہ پانی پینے کے لیے اٹھی تو وہ کچن سے باہر آئیں تو وہ کیا دیکھتی ہیں، ہم لوگوں کے چارپائیوں کے پاس سے ایک عورت چھت کی طرف جا رہی ہے۔ پہلے امی وہیں پر کھڑی ہو گئیں، کچن سے باہر آئیں تو انہوں نے باقاعدہ سیڑھیوں میں آگے تک جا کر دیکھا، ان کو کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ ہم لوگ ڈر نہ جائیں، انہوں نے یہ بات کسی سے شیئر نہیں کی۔ اس کے 2-3 دن کے بعد ہم لوگوں کو باقاعدہ وہ عورت اپنے اوپر والے کمرے میں نظر آنے لگی۔ میں اور میری سسٹر ہم لوگ تقریباً اکٹھی ہی کھیلتی تھی، اکٹھی ساتھ ہی رہتی تھی۔ ہم دونوں مغرب سے تھوڑی دیر پہلے عصر کا ٹائم تھا، اپنے اوپر والے چھت پر ہی گئیں
تو ہم لوگ ابھی اوپر گئی ہیں تو ہم لوگوں کو ایسا محسوس ہوا کہ ہم لوگوں کے سامنے اس کمرے میں ایک عورت گئی ہے کالے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے اور اس نے دروازہ بند کیا ہے. جو ہی ہم لوگوں نے دیکھا ہم لوگ بڑی حیران ہوئی. ہم لوگ بھاگتی ہوئی نیچے آئی اور امی کو بتایا کہ ہم لوگوں کی چھت کے اوپر کوئی عورت ہے. امی بہت ڈر گئیں. امی نے کہا کہ نیچے آ جاؤ, اوپر نہیں جانا. اب وہ عورت بہت زیادہ دکھنے لگی. جو ہی ہم لوگ رات کو سوتے تھے ہم لوگوں کے گھر میں چلنا پھرنا شروع کر دیتی تھی. ہم لوگوں کی سیڑھیوں میں باقاعدہ آ کر بیٹھ جاتی تھی اور عجیب و غریب آوازیں نکالتی تھی. تقریباً یہ کام 5 سے 6 دن بہت زیادہ شروع ہو گیا. ہم لوگ اتنے خوفزدہ ہو گئے کہ ہم لوگوں کو اس گرمی کے موسم میں کمروں میں سونا پڑ گیا. ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم لوگ کیا کریں, ایک دم سے یہ ہو کیا گیا ہے. جو ہی ہم لوگ ایک دن کمرے میں سوئے ہوئے تھے, رات کا ٹائم تھا, تقریباً 2:45 بجے کا ٹائم تھا, اس نے ہم لوگوں کے صحن میں جھاڑو لگانا شروع کر دیا. اور اس کے بعد عجیب و غریب ہم لوگوں کے صحن میں کسی کے بھاگنے کی اور چیزوں کو چھیڑنے کی, چیئرز اٹھا اٹھا کر پھینکنے کی آوازیں آنے لگی. ہم لوگوں کی چیخیں نکل رہی تھیں. اگلے دن میرے جو ابو تھے وہ اسی علاقے میں گئے اور وہاں کے جو مسجد امام تھے ان کو بلا کر لائے. انہوں نے جب ہم لوگوں کے گھر میں پاؤں رکھا تو انہوں نے یہ کہا کہ یہاں پر بہت زیادہ بھیانک شیطان جنات کا بسیرا ہو چکا ہے. وہ فیمیل ہے, اس کو باقاعدہ یہاں پر کسی نے بھیجا ہے اور وہ آپ کے گھر میں نقصان کرنے آئی ہے. میں اس کو یہاں سے نکال نہیں سکتا. بہتر یہی ہے کہ 21 دن سے پہلے آپ لوگ یہ گھر چھوڑ دیں ورنہ کوئی جانی نقصان ہو جائے گا. ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے. ابو نے دن رات گھر ڈھونڈنا شروع کر دیا. انہوں نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ ہم پر وہ وار کس نے کیا تھا, کس نے ہم لوگوں پر وہ جنات بھیجے تھے, وہ کون تھا, اس کا کیا مقصد تھا. ہم لوگوں کے گھر میں نقصان ہونا شروع ہو گئے. ہم لوگوں کی چیزیں غائب ہونا شروع ہو گئی. ہم لوگوں کے کپڑے پھٹ جایا کرتے تھے. نئے کپڑے سلوا کر رکھتے تھے, پہنتے بھی نہیں تھے, تو جب نکالتے تھے وہ پھٹے ہوئے ہوتے تھے. تقریباً ہم لوگ اس واقعے کے 16ویں یا 17ویں دن ہم لوگوں نے وہ گھر چھوڑ دیا تھا. ساری رات ہم لوگوں کے چھت پر کسی کے رونے کی آوازیں آتی تھیں. ہم لوگ اپنے گھر میں ہی قید ہو کر رہ گئے تھے. اتنا خوف آتا تھا کہ دن کے وقت بھی کچن میں جانے کو دل نہیں چاہتا تھا. کچن صحن میں تھا. ہم لوگوں نے بہت مشکل ٹائم دیکھا ہے. اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے گھر شفٹ کیا. اس گھر میں جو ہی ہم لوگ گئے ہم نے قرآن خوانی کروائی, اللہ سے مدد مانگی. شکر الحمدللہ دوبارہ ہم پر کسی نے وہ وار نہیں کیا. ہم لوگوں نے پھر ایک اور اللہ والے تھے ان سے رجوع کیا اور ان سے سارا پوچھا کہ ہمیں بتایا جائے وہ ہم پر کس نے وار کیا تھا. ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ وار آپ لوگوں پر نہیں تھا, وہ وار اس گھر پر کیا گیا تھا. اس گھر میں جو بھی آ کر وہاں پر رہتا اس کے ساتھ ہوتا. شاید وہ جن کا گھر تھا ان کے ساتھ کسی کی دشمنی تھی. ہم لوگوں نے انہیں کچھ نہیں بتایا. ہم لوگوں نے وہ گھر چھوڑ دیا تھا. ہم لوگوں کی زندگی کی یہ کہانی ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اپنی اسٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی. ماریا لسنرز, ہمیشہ اللہ سے ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو کسی کو بھی نقصان پہنچانے کے لیے کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں. اللہ بچانے والا ہے اور اللہ اپنے بندوں کو ضرور بچا لیتا ہے. اس لیے توبہ استغفار کرنی چاہیے. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں. آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی. کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. آپ لوگ بھی اپنی اسٹوری شیئر کر سکتے ہیں. ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinwirk57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی اسٹوری شیئر کر سکتے ہیں. تھینک یو فار واچنگ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.